अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह अलैहि वबरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या जानेंगे और आपके कुछ एज़ाज़ भी जो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में हमारे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दिए। ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक वाक़यात बताएं, लेकिन अगर आपको कोई बात ठीक नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस्लाह करें। वक्त गुज़रने के साथ कुरैश के मुसलमानों पर जुल्म व सितम बढ़ते गए। अपने ईमान की हिफाजत के लिए कुछ मुसलमानों ने हबशा हिजरत की और बाकी मुशरिकीन के मज़ालिम को सब्र से बर्दाश्त करते रहे। जब हालात ख़राब हो गए और मक्का में मुसलमानों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया तो मदीना के अंसार सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हम के ज़रिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई। अंसार मदीना में रहने वाले वो सहाबा थे जिन्होंने इस्लाम कबूल करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और हिफाजत करने का अहद किया। सब सहाबाए कराम ने मदीना हिजरत शुरू कर दी, लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत की इजाज़त चाही तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है, जल्दी न कीजिए, शायद अल्लाह ताला आपको किसी का साथ नसीब फरमा दें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत नहीं फरमाई कि कौन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ जाएंगे, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ समझ गए थे या कम अज़ कम उम्मीद कर रहे थे कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करेंगे। इस दिन के बाद से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बेकरारी से इंतज़ार करने लगे कि कब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की ख़बर देंगे, और साथ ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हिजरत के लिए 2 सवारियां तैयार कीं, एक अपने और दूसरी अपने सफ़र के साथी के लिए, जिसकी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उम्मीद थी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। सही बुखारी में रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सफ़र हिजरत के बारे में बयान करते हुए फरमाती हैं, हम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में बैठे थे। दोपहर के वक्त किसी ने कहा, देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा मुबारक ढक के तशरीफ़ ला रहे हैं, जबकि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कभी नहीं आए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो, अल्लाह की कसम इस वक्त आप ज़रूर किसी अहम काम से ही तशरीफ़ ला रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इजाज़त तलब की और घर में दाखिल होने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फ़रमाया, मफ़हूम कुछ ये है, आपके पास जो लोग मौजूद हैं इन्हें बाहर भेज दें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, ये आपके अपने ही हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हिजरत की इजाज़त मिल गई है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने साथी होने का शर्फ़ अता फरमाएंगे? जवाब दिया गया, जी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 2 ऊँटनियाँ हाज़िर कीं और फरमाया, इनमें से एक आपके लिए है, ले लीजिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम कुछ ये है,
میں اس کی قیمت دے کر لینا پسند کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم نے جلدی جلدی تیاری کی، ایک تھیلے میں سفرہ تیار کیا۔ اسماء بنت ابو بکر نے اپنے کمر بند کو 2 حصوں میں کر کے اس سے تھیلیوں کو باندھ دیا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذات النطاقین کے لقب سے نوازا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار سور میں 3 راتیں چھپ کر گزاریں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کم عمر لیکن ذہین اور سمجھدار تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس غار سور میں رات گزارتے، صبح ہونے سے پہلے قریش کے پاس مکہ واپس چلے جاتے اور ایسے ظاہر کرتے جیسے رات مکہ میں ہی گزاری ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے والی سب سازشوں کو سنتے اور رات کو اس کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو پہنچا دیتے۔ رات گہری ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں لے کر غار سے گزرتے۔ بکریوں کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتے اور صبح ہونے سے پہلے واپس چلے جاتے۔ سفر میں راستہ بتانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو ڈیل قبیلے کے ایک ماہر آدمی کو اجرت پر رکھا۔ اس آدمی کا تعلق عاص بن وائل سہمی کے خاندان سے تھا اور کفار قریش کے دین پر تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر بھروسہ کیا، اپنی اونٹنیاں اس کے حوالے کیں اور 3 دن بعد غار سور کے پاس آنے کا وعدہ لیا۔ وہ طے کیے ہوئے وقت پر اونٹنیوں کے ساتھ غار پہنچ گیا۔ اس سفر ہجرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عامر بن فہیرہ اور سفر کا راستہ بتانے والے بنو ڈیل کے یہ آدمی تھے، جو ساحلی راستے سے لے کر آپ لوگوں کو روانہ ہوئے۔ اس راستے کو بہت کم لوگ جانتے تھے۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کے علاوہ کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت کا علم نہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے تشریف لے جاتے ہوئے بھی گھر کے پیچھے والے دروازے کا انتخاب کیا گیا۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس سفر کو راز میں رکھنے کی کوشش کی تاکہ قریش پیچھا کر کے اس مبارک سفر کو روک نہ دیں۔ مکہ سے جاتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور فرمایا، مفہوم کچھ یہ ہے، اللہ کی قسم اے مکہ، اللہ کی سرزمین میں تم سب سے بہتر اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اگر مجھے تم سے نہ نکالا جاتا تو میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ امام احمد ابن عباس سے روایت بیان فرماتے ہیں، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور قدم کے نشانوں کے ذریعے غار سور تک آئے۔ وہاں پہنچ کر کچھ سمجھ نہیں آیا تو پہاڑ پر چڑھے، غار کے پاس سے گزرے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ غار کے منہ پر مکڑی کا جالا دیکھا اور کہا اگر اس کے اندر کوئی گیا ہوتا تو مکڑی کا جالا نہ رہتا۔ حقیقت میں یہ مکڑیاں اللہ تعالیٰ کی سپاہی تھیں جو جھوٹ کے خلاف اور حق کے لیے کام آئیں۔
اللہ تعالیٰ کے سپاہی کتنے خطرناک ہیں، اس کا اندازہ ان کو دیکھ کر نہیں لگایا جا سکتا۔ جیسے اس قصے میں مکڑی نے حفاظت کی، چھوٹے پرندوں نے ابراہا کی، فوج کو تباہ کیا، اور چھوٹی سی مخلوق جسے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے انسانوں کی پوری آبادی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سب اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی ہجرت کو راز میں رکھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کی امید کی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ دعا کرو کہ یا رب مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم ان کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو ان کا کچھ نقصان نہیں، کیونکہ اللہ ان کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب ان کو کافر لوگوں نے ایسے وقت مکہ سے نکالا تھا جب وہ 2 آدمیوں میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہی ہے۔ چنانچہ اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور کافر لوگوں کا بول نیچا کر دکھایا، اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ غار میں 3 راتیں گزارنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سفر شروع کرنے کے لیے باہر تشریف لائے۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے والے کفار مکہ کی تعداد کم ہو گئی، اور اکثر یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں۔ قریش نے مکہ میں یہ اعلان کیا کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا قتل کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ کوئی معمولی انعام نہیں تھا، اس وقت 100 اونٹ بہت بڑی رقم سمجھے جاتے تھے۔ یہ خبر مکہ بلکہ مکہ سے باہر رہنے والے قبیلوں میں بھی پھیل گئی۔ یہ خبر سننے کے بعد سراقہ بن مالک نے فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں گے۔ سراقہ اکیلے انسان نہیں تھے جو اس انعام کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اسی لیے یہ بہت اچھا فیصلہ تھا کہ 3 دن غار سور میں ٹھہرا جائے۔ سراقہ نہیں جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلنے والے واپس آتے وقت نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے بلکہ پوری کوشش کرنے لگیں گے کہ قریش سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت میں رہیں۔ اس کے ساتھ ویڈیو کے پارٹ 1 کا اختتام کرتے ہیں۔ پارٹ 2 میں آپ کو بتائیں گے کہ مکہ سے ہجرت کی خبر سننے کے بعد مدینہ کے مسلمان کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے والے کچھ اعزاز۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی سیرت صحابہ کرام پہنچے۔ مستقبل میں مزید اصحاب رسول کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔